मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। उर्दू हॉरर नॉवेल के तमाम सामीन को खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके पेश खिदमत कर सकूँ। इससे पहले कि तेज धार वाली कुल्हाड़ी उसके चौड़े कंधे की हड्डी को तोड़ती हुई निकलती, वो अपने सामने मौजूद 4 फीट ऊंची कच्ची ईंटों की दीवार पर अपने हाथ जमाते हुए जंप लेकर दूसरी जानिब कूद चुका था। रात के अंधेरे में ताहद्दे निगाह तक खेत फैले हुए थे। शायद खेतों को ताज़ा पानी लगाया गया था, इसलिए कूदते वक्त इसके दोनों पांव मिट्टी और कीचड़ में धंस गए थे। नीचे गिरते ही इसने नाक की सीध में सर पट भागना शुरू कर दिया। पानी और कीचड़ की वजह से गोई से भागते हुए दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब जान पर बनी हो तो ऐसी तकलीफ को कौन खातिर में लाता है। आसमान पर चमकने वाला चांद माए अपने सितारों के मफकूद था। चंद फासले तक ही बगौर देखने पर नजर आता था। चारों तरफ हू का आलम तारी था। कभी कभी किसी झींगर या कहीं दूर से किसी भूखे गीदड़ के रोने की आवाज माहौल को और खौफनाक बना देती थी। अपने पीछे से सुनाई देने वाली गैर मानूस आवाजें इसका पीछा कर रही थी। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे हजारों खबीस रूहें मिलकर चीखती चिल्लाती इसके ताक़ुब में भागती चली आ रही हों। ये महसूस करके वो सर पट भागे चला जा रहा था। नसीम ने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास करके कॉलेज में दाखिला ले लिया। गोके इसके वालिदैन गरीब थे, मगर इसके वालिद ने उसे कभी भी इस बात का एहसास न होने दिया था कि उसके स्कूल के खर्च में उसे किसी किस्म की परेशानी लाहक है। जैसे तैसे करके उन्होंने उसे मैट्रिक तक किसी चीज की कमी का एहसास न होने दिया। नसीम ने भी अपने वालिद को कभी मायूस न किया और हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता रहा। उसे इस बात का शिद्दत से एहसास था कि उसके वालिदैन ने उसे शदीद मुश्किल हालात के बावजूद पढ़ाया है, इसलिए वो कोई ऐसा काम करने का इरादा रखता था कि जिससे उसके पास बेशुमार दौलत आ जाए, जिससे वो अपने वालिदैन को ऐशो आराम की जिंदगी दे सके। लेकिन ऐसा सिर्फ सोचा जा सकता था। अमली तौर पर उसको बज़ाहिर ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी जिसे अपनाकर वो अपने इरादे की तकमील कर सके। इन्हीं सोचों के साथ उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन अब उसकी ये ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर गई, क्योंकि कॉलेज की आज़ादाना जिंदगी में जब उसने आंख खोली तो उसे हर तरफ ऐसे नौजवान नजर आए जो अपने माँ बाप की दौलत को पानी की तरह बहा रहे थे। सुबह के वक्त कॉलेज गाड़ियों का शोरूम लगता। वो अपनी पुरानी साइकिल पर रोजाना कॉलेज आता तो उसके दोस्त और कॉलेज की दीगर लड़कियां उसकी जानिब देखकर क़हक़हे लगाते और वो खुद को चोर महसूस करता। लेकिन वो सिवाय सब्र के और अपनी गुर्बत पर कुढ़ने के अलावा क्या कर सकता था। एक दिन छुट्टी के वक्त वो वापस घर जा रहा था कि उसने बाजार में एक मजमुआ लगा देखा। लोग एक दायरा बनाए अंदर की जानिब कुछ देख रहे थे। उसने भी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर साइकिल एक जानिब खड़ी की और लोगों की भीड़ में दाखिल हो गया। अंदर क्या देखता है कि एक बूढ़े से आदमी ने जमीन पर एक बच्चे को लिटाया हुआ है और उस पर एक सफेद चादर डाली हुई है जिस पर जगह जगह खून के धब्बे नुमाया थे, और वो अपने बाएं हाथ में 2 अदद गुर्दे थामे हुए था जिनसे गाढ़ा गाढ़ा खून टपक रहा था। उसके दाएं हाथ में एक छुरी थी जो खून से तरबतर थी। वो अपना छुरी वाला हाथ फिजा में लहरा लहरा कर कह रहा था, मेरे भाइयों, मैंने अपने बेटे को जादू के जोर से बेहोश करके उसके जिस्म के आज़ा आपके सामने निकाल लिए हैं। इसी तरह मैं एक एक करके इसकी दोनों कान, फिर दोनों आंखें, फिर कलेजी, फेफड़े सब निकाल निकाल कर दिखाऊंगा। गो के ये जादू है, मगर ये मेरा कमाल है कि मैं किस सफाई से ये काम दिखा रहा हूँ। अगर किसी साहब ने ये काम या इस जैसा कोई और काम जो जादू से मुताल्लिक हो सीखना चाहे तो सीख सकता है। ये सुनकर कमजोर दिल हजरात तो वहां से खिसक लिए। जो ज्यादा मजबूत दिल के थे वो खड़े रहे कि अब सारा तमाशा देख कर ही जाएंगे। बाकी रह जाने वाले अफराद की तरफ देखते हुए वो बूढ़ा मदारी छुरी लहराता हुआ जमीन पर लेटे हुए बच्चे की जानिब बढ़ा ही था कि वहां पर मौजूद बड़ी उम्र के लोगों में से एक ने जोर जोर से उसे ऐसा करने से बाज रखने के लिए कहा। ये देखकर बूढ़ा रुक गया और कहने लगा, ठीक है हजरात, लेकिन मैं भी पेट की दोज़ख भरने के लिए ही ऐसा करता हूँ। अगर आप नहीं चाहते कि आप ऐसा मंजर दोबारा देखें तो बराहे करम मेरी कुछ इमदाद कर दीजिए, मैं चला जाता हूँ। ये सुनकर लोगों ने अपनी अपनी जेबों में हाथ डालकर उसकी तरफ कुछ पैसे फेंक दिए, जिन्हें बूढ़े ने जल्दी से इकट्ठे कर कर अपनी पोटली में बांध लिया। अब लोग मुंतशिर होने लगे तो नसीम भी अपनी साइकिल की तरफ बढ़ा, मगर कुछ सोचकर रुक गया और तमाम लोगों के चले जाने का इंतजार करने लगा।
جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے ہمت کرتے ہوئے بوڑھے کو مخاطب کیا، بابا جی میرا نام نسیم ہے اور میں کالج میں پڑھتا ہوں، مجھے جادو وغیرہ سکھاؤ گے؟ بابا جی جو اپنے بیٹے کو زمین سے دوبارہ اٹھا کر اسے سامان وغیرہ پکڑا رہا تھا، اس کی بات سن کر اس کی طرف پلٹا اور اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، بیٹا تم جادو سیکھ کر کیا کرو گے؟ تمہارے ابھی پڑھنے کے دن ہیں اور اس کام میں سوائے ذلالت اور بربادی کی کچھ نہیں رکھا ہے، جاؤ گھر جاؤ، تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر بابا نے اپنا پرانا تھیلا اپنے بیٹے کے کندھے پہ دھرا اور اسے یوں ہی ہکا بکا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ لیکن نسیم دل ہی دل میں پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ آج بابا سے جادو سیکھنے کی بات پکی کر کے ہی گھر لوٹے گا۔ بابا اور بچہ شہر سے باہر جانے والی کچی سڑک پر ہو لیے۔ نسیم سائیکل کو ہاتھ سے کھینچتے ہوئے ان کا تعاقب میں لگا رہا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اس لیے اب اس کا چھپ کر پیچھا کرنا کارگر نہیں تھا۔ اس لیے اسے بابا نے دیکھتے ہی ذرا غصے سے کہا، تم کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو بچہ؟ جا چلا جا اپنے گھر، ہم غریبوں کو تنگ نہ کر۔ مگر بابا جی آپ نے خود اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی جادو سیکھنا چاہتا ہے تو آپ رقم کے عوض اسے جادو سکھائیں گے، نسیم نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں کہا تھا، مگر میں بچوں کو جادو نہیں سکھاتا، میری نظر میں تم ابھی بچے ہی ہو۔ بابا بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے بول رہا تھا، مگر نسیم منتوں پر اتر آیا۔ آخرکار بابا کو ہتھیار ڈال نہیں پڑے اور اس کے تمام حالات سننے کے بعد بابا نے اسے کہا کہ وہ پرسوں شام ٹھیک 4 بجے اس کے ڈیرے پر آ جائے، مگر ایک بات کا خیال رکھے کہ اپنے گھر والوں کو نہ بتائے، ورنہ وہ جادو نہیں سیکھ پائے گا۔ نسیم نے اس سے وعدہ کیا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی راہ لی۔ پرسوں ٹھیک شام 4 بجے اس نے گھر سے کچھ نقدی وغیرہ لی اور سائیکل پر سوار شہر سے باہر جانے والے راستے پر وقت ٹوٹ بڑھتا چلا گیا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی اسے دور سے ہی بابا کی جھوپڑی نظر آ گئی۔ جلد ہی وہ جھوپڑی کے نزدیک پہنچ گیا۔ بابا بھی شاید اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی بابا نے اس سے فیس کی مد میں کچھ رقم لی اور اسے ساتھ لے کر جھوپڑی میں داخل ہو گیا۔ بابا کا بیٹا شاید کہیں گیا ہوا تھا، اس لیے جھوپڑی خالی تھی۔ اسے ایک طرف بیٹھنے کا کہہ کر بابا نے ایک پرانے سے صندوق سے ایک بوسیدہ کتاب نکالی جس کے اوراق حالات کی گردش سے سیاہ پڑ چکے تھے۔ اس کی جلد پر 2 کوبرا ناک پھن پھیلائے موجود تھے جن کے سامنے ایک فاختہ پھڑپڑا رہی تھی۔ اس کے منہ سے خون کی ایک پتلی سی دھار نکل کر نیچے گر رہی تھی۔ کتاب کا عجیب سا سرورق تھا جو سمجھ میں نہ آنے والا تھا۔ بہرحال اس نے بھی زیادہ غور کرنا مناسب نہ سمجھا اور تجسس سے چہرے پر ہاتھ جمائے بابا کی طرف دیکھتا رہا جو اس کے صفحے الٹ پلٹ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ کافی دیر تک ورق گردانی کرنے کے بعد بابا نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اوف خدایا، یہ کیا؟ اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں غائب تھیں اور سفیدی عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ نسیم نے ڈر کر بھاگنے کی کوشش کی تو بابا نے ایک گرجدار آواز سے اسے دوبارہ بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ ڈر کر دوبارہ بیٹھ گیا مگر اس کا جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر تک بابا اس کی جانب ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے آنکھیں جھپکی تو دوبارہ اس کی آنکھوں میں سیاہ پتلیاں نمودار ہو گئیں۔ بابا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا، مبارک ہو، میں نے اپنے گرو سے اجازت لے لی ہے اور وہ تمہیں اپنا چیلا بنانے پر راضی ہو گیا ہے۔ اب تم اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تم نے جادو سیکھنا ہے اور اپنے ارادے اور اعصاب کو مضبوط بنانا ہے، کیونکہ جادو سیکھنے کے دوران تمہیں بہت سے عجیب و غریب مناظر اور واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کمزور دل حضرات یا تو اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں یا مکمل طور پر پاگل ہو جاتے ہیں، اس لیے تمہیں پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ تم ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے، بابا نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ نسیم غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ اسبات میں سر ہلا رہا تھا۔ اس نے بابا سے پکا وعدہ کیا کہ وہ جیسا کہے گا وہ ویسا ہی کرے گا۔ بابا نے اسے شاباش دی اور کتاب میں سے ایک جاپ لکھ کر دیا اور کہا کہ جب گھر والے سو جائیں تو چھت پر جا کر اس جاپ کو مسلسل 400 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس دوران اگر ڈر لگے یا گرو پکارنا ہے۔ بابا نے اسے ایک چٹ تھماتے ہوئے کہا۔ نسیم نے بابا سے چٹ لے لی اور گھر جانے کی اجازت چاہی تو بابا نے اسے اس شرط پر اجازت دی کہ کل وہ واپس یہاں آ کر اسے رات کی رپورٹ دے گا تاکہ اسے مزید سبق دیا جائے۔ نسیم نے وعدہ کیا اور گھر کی راہ لی۔
یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے وسط میں آگ جل رہی تھی اور اس پر ایک ننگ دھڑنگ صرف لنگوٹ باندھے ایک شخص گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے سر کے بال سفید اور گردن و جسم پر جھریاں نمایاں تھیں۔ وہ یوں سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے صرف اسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہو۔ کمرہ ہر قسم کے ساز و سامان سے عاری تھا اور اس کے ایک کونے میں ایک بھیڑیے کا بچہ بندھا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے یوں آوازیں نکل رہی تھی جیسے وہ اپنے سامنے کسی عفریت کو دیکھ رہا ہو۔ بوڑھا کچھ دیر کے بعد ایک جھرجھری لیتا ہوا اٹھا اور آگ میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے ایک تیز دھار والی چھری نکال لی۔ اس کا ہاتھ جھونکا توں تھا، اس پر آگ کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ چھری ہاتھ میں پکڑے وہ بھیڑیے کے بچے کی طرف بڑھا اور ایک ہی وار میں اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ خون فوارے کی طرح نکلا اور تمام فرش پر پھیل گیا۔ بوڑھے نے چھری ایک طرف پھینکی اور زمین پر لیٹ کر خود کو بھیڑیے کے خون سے غسل دینے لگا۔ جہاں جہاں خون لگتا جا رہا تھا جسم کے اس حصے سے جھریاں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ بوڑھے نے کالے علم کا ایک وار آگیا بے تال استعمال کرتے ہوئے دوبارہ جوانی حاصل کر لی تھی۔ صرف اس ایک مقصد کے لیے اسے 5 سال انتظار کرنا پڑا تھا، پھر جا کر اسے حجاب حاصل ہوا تھا۔ لیکن ابھی بھی کچھ کمی تھی۔ یہ جوانی صرف 2-3 سال تک ہی برقرار رہنی تھی۔ اس کے بعد اسے مزید 5 سال انتظار کرنے کے بعد یہی عمل دہرانا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کالے علم کا جاپ کر کے یہ جان چکا تھا کہ اگر وہ کسی ایسے آدمی کو اپنا چیلا بنا لے جو خوش اسلوبی سے اس کے لیے کالے علم کے کچھ جاپ کر کے بیروں کو قابو کر لے اور ان سے سدا جوان رہنے کے گن حاصل کر لے، تو وہ انہیں اپنا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔ اور پھر اسی مقصد کے لیے اس نے اپنے خاص چیلے لجپال کو بوڑھے مداری کے بھیس میں مجموعہ لگانے کے لیے شہر بھیجا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نسیم کس وقت اور کس راستے سے گھر لوٹتا تھا، اور آخر کار اس کے چیلے نے اس طریقے سے نسیم کو اپنے جال میں پھانسا تھا کہ اسے ذرہ برابر بھی شک نہ ہو پایا۔ اس سارے کام میں یہ شرط لازمی تھی کہ اس کا شکار خود اپنی مرضی سے سب کچھ کرنے کو تیار ہو۔ آج اس کے نئے چیلے نے جیسے ہی پہلا سبق لیا تو اس نے بھی اپنی کارروائی شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں وہ اس وقت اس عمل سے گزر رہا تھا۔ خون سے تر ہونے کے بعد اس نے آگ پر رکھے فریم پر دھرے چاروں چراغوں کی لو کو نوچ کر دور پھینکا اور غٹا غٹ کر کے ان میں بھرا انسانی خون پی گیا۔ خون جسم کے اندر پہنچتے ہی اس کے بال سفید سے کالے سیاہ ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں اس کے تمام بال سفید ہو گئے۔ اس نے اپنا پہلا عمل کامیابی سے مکمل کر لیا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 11:30 بجے کا وقت ہوگا جب نسیم آہستہ سے اپنے بستر سے اٹھا اور الماری سے جاپ والا کاغذ نکال کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا چھت پر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ گھر کے تمام افراد خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ چھت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چاند کی ملگجی روشنی اندھیرے کو دور کرانے میں ناکام تھی۔ غالباً چاند کی آخری تاریخیں تھیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا جاپ بغور دیکھا۔ ہلکے ہلکے الفاظ اس کو دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے بابا کی ہدایت کے مطابق اپنے گرد ایک حصار کھینچ کر اس میں چوکڑی مار کر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ جاپ کا ورد کرنے لگا۔ بابا کے مطابق اس نے 400 مرتبہ اس کا ورد کرنا تھا۔ ابھی اس نے بمشکل 50 بار ورد کیا ہوگا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین آہستہ آہستہ حرکت کر رہی ہو۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب اس میں ذرا تیزی آئی تو اس نے جاپ روک کر دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا لیے۔ ایسا کرتے ہی ارتعاش بند ہو گیا، لیکن جاپ رک چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے دوبارہ جاپ شروع کیا تو اس بار اسے یوں محسوس ہوا جیسے دور سے ایک عورت، ایک مرد اور ایک بچہ اس کی جانب بڑھ رہے ہوں، اور وہ اکیلا جنگل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے چاروں طرف عجیب و غریب شکلوں کے درخت سر اٹھائے کھڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گئے اور بچہ رونے لگا۔ مرد نے عورت سے اس کی وجہ پوچھی تو عورت کہنے لگی، اسے بھوک لگی ہے، اس لیے رو رہا ہے۔ مرد نے یہ سن کر کہا، میں ابھی اس کے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک جانب چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے دیکھا کہ اس مرد کے ہاتھ میں ایک جنگلی بھیڑیا لٹکا ہوا تھا۔ اس کی گردن ایک جانب ڈھلکی ہوئی تھی۔ اس نے وہ بھیڑیا اس عورت کے سامنے پھینک کر کہا، لو اسے کھا لو، اس سے تمہاری اور بچے کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ نسیم مسلسل جاپ کا ورد کرتے ہوئے ان کی جانب دیکھ رہا تھا اور ان کی گفتگو صاف سن رہا تھا۔ بچے اور عورت نے لپک کر بھیڑیے کو ہاتھوں میں دبوچا اور کچھ ہی دیر میں وہاں ہڈیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ مجھے اور بھوک لگی ہے، میرا بھی پیٹ نہیں بھرا۔
عورت نے ہونٹوں پر لگا خون اپنی لمبی زبان سے چاٹتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر مرد نے نسیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ کوئی بد نصیب بیٹھا ہوا ہے، میں ابھی جا کر اسے پکڑتا ہوں اور تم اسے کھا کر اپنی بھوک مٹا لینا۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی اس کی جانب بڑھا، یہ دیکھ کر نسیم جاپ ادھورا چھوڑ کر تیزی سے اٹھ کر بھاگا تو ایک زوردار ٹکر سے اس کا سر دیوار سے ٹکرایا اور وہ لہرا کر پیچھے گر پڑا۔ اس کے حصار سے نکلتے ہی وہ منظر غائب ہو گیا اور وہ چھت کی دیوار سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ نہ جانے وہ کب تک اسی حالت میں پڑا رہتا اگر بابا بر وقت وہاں پہنچ کر اسے دوبارہ ہوش میں نہ لاتے۔ بابا کے پوچھنے پر اس نے اسے تمام حقیقت بتا دی۔ بابا نے تمام واقعات سن کر اسے تاکید کی، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس قسم کے واقعات سے سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے بھی حالات ہوں تم حصار سے باہر نہ نکلنا، ورنہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر بابا نے اسے آرام کرنے کا کہا اور دوبارہ کل شام ڈیرے پر پہنچ جانے کا کہہ کر چلا گیا۔ نسیم یہ بھی نہ پوچھ سکا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچا، لیکن وہ اس کی کسی کراماتی طاقت کا کرشمہ سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ کھیتر پال کالے علم کا ایک ایسا وار ہے جسے خود کالے علم کے ماہر بھی بہت کم اور سوچ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے جاپ کے ذریعے بھنڈاری کایا پلٹ کے بیروں کو قابو کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا کرنے والا ہلکی سی لغزش کا شکار ہو جائے تو اسی وقت اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، جب تک اس کے دفاع میں کوئی اور عمل نہ کیا جائے۔ اس کا شکار ہونے والا ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے کرنے کا وقت اور حالات دونوں متعین ہیں۔ گرو ہرمن نے آخر کار اس جاپ کو کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے خاص چیلے نے رات کی رپورٹ اس کو تفصیل سے بتا دی تھی، جسے سن کر ہرمن دل ہی دل میں خوش ہو گیا تھا کہ اس کا انتخاب ضرور اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ جاپ کے شروع میں ہی لونا چماری اور کالا کوے کا نظر آ جانا اس بات کی نشاندہی تھی کہ ان چالوں کے بیر اس نئے چیلے سے خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ اس جاپ کے کرنے سے گرو ہرمن کو ہر شکتی حاصل ہو جاتی جس سے وہ اپنے مزید جاپ آسانی سے مکمل کر سکتا تھا۔ کھیتر پال کے لیے 3 روز تک مسلسل ایک اندھیری گھپا میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر وقفے سے نوزائیدہ بچوں کے سروں کا بھیجا کچا کھانا تھا۔ اس عمل کے لیے اس نے 7 گھروں کا انتخاب پہلے سے ہی کر لیا تھا، جن گھروں میں کچھ ہی دنوں میں بچوں کی ولادت متوقع تھی۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے لجپال کو تفصیل سے سمجھا دیا تھا۔ لجپال نے اسے اپنی کامیابی کا یقین دلایا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں گرو ہرمن اس جاپ کو کرنے والا تھا۔ وہ بڑی بےتابی سے بچوں کی پیدائش کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً جا کر ان بچوں کو ان کی ماؤں کے پیٹوں سے نکال لے اور ان کے سر ان کے دھڑوں سے علیحدہ کر کے ان کا بھیجا کچا چبا جائے، لیکن اس کے لیے اسے انتظار کرنا ضروری تھا، ورنہ وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کے لیے کڑی شرط تھی۔ دوسرے روز نسیم کالج سے ذرا دیر سے نکلا اور سیدھا بابا کی جھوپڑی میں پہنچ گیا۔ بابا جھوپڑی میں کچھ گڑیاں سامنے رکھی ان میں سوئیاں چبو رہا تھا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ گڑیاں اس نے رات قبرستان میں سب سے پرانی قبر میں دفن کرنی ہے۔ اس سے اس کو ایسی طاقت حاصل ہوگی جس سے وہ ایک بیر کو قابو کرنے میں مدد دے گی۔ یہ کہہ کر بابا نے 3 گڑیاں اس کو دیں اور ساتھ ہی کہا کہ قبر پر بیٹھ کر 25 بار ہر بنگ آگیاں دہرانا، اور خبردار ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ پتھر کے بن جاؤ گے اور میں بھی تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ نسیم نے گڑیاں قمیص کی سائیڈ والی جیب میں ڈالی اور گھر کی راہ لی۔ یہ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت ہوگا۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور تاروں کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ بہت کھلی رات تھی۔ نسیم قبرستان جانے والے راستے پر جا رہا تھا۔ گھر کے افراد سو چکے تھے اور وہ بیرونی دروازے کو تالا لگا کر باہر نکل آیا تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہے کہ جس کے بعد اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ وہ جادو کے زور سے اپنے لیے اور والدین کے لیے بہت ساری دولت اکٹھی کر کے اور لوگوں کی طرح عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ قبرستان کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ آس پاس جھاڑ جھنکاڑ اگا ہوا تھا جس میں سے جھینگروں کا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کوئی پرانی سی قبر تلاش کرنا چاہی جس پر بیٹھ کر وہ جاپ مکمل کر سکے اور گڑیاؤں کو اس میں دبا سکے۔ ابھی وہ اسی تلاش میں تھا کہ اس کو سامنے کوئی عورت بین کرتی دکھائی دی۔ رات کے سناٹے میں اس عورت کے رونے کی آواز عجیب دہشت داری کر رہی تھی۔ عورت کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔
عورت کی اس کی طرف پشت تھی، اس لیے وہ پہچان نہ سکا کہ وہ بدنصیب کون ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے اسے مخاطب کیا، سنیے محترمہ، آپ کون ہیں؟ مرنے والا آپ کا کیا لگتا تھا؟ وہ میرا شوہر تھا، اور میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر وہ بھی اس وقت یہاں موجود ہوتا تو ہم اکٹھے ہی تمہاری ہڈیوں کو چباتے اور تمہارا خون پیتے۔ یہ کہہ کر اس نے بیٹھے بیٹھے اپنی گردن پیچھے کی جانب موڑ لی۔ اس کا بقیہ دھڑ سامنے ہی رہا تھا۔ نسیم نے جیسے ہی اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے کا منظر اس کے خوابوں کی بھیانک تعبیر سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اس عورت کے چہرے پر 3 آنکھیں تھیں جن کی سیاہ پتلیاں غائب تھیں، اور آنکھوں سے چھوٹے چھوٹے سانپ پھن پھیلائے باہر کی جانب لپک رہے تھے، اور اس کی پیلے پیلے لمبے دانت دونوں بانچھوں سے جھول رہے تھے۔ اس کی ٹھوڑی پر ایک گڑھا سا تھا جس میں ایک پیلے رنگ کا بچھو بیٹھا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نسیم کو یوں لگا جیسے زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ اس نے تیزی سے بھاگنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ بلا اس کی گردن دبوچتی، ایک ہلکا سا جھپاکا ہوا اور بابا ہاتھ میں ایک عجیب و غریب شکل کا ڈنڈا لیے نمودار ہوا، اور آتے ہی اس نے وہ ڈنڈا اس بلا کے سر پر دے مارا۔ بلا ڈنڈا کھاتے ہی پلک جھپک کے غائب ہو گئی۔ نسیم کو تو جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ بابا نے ایک منتر پڑھ کر اس پر پھونکا تو اسے ہوش آیا۔ بابا نے اسے حوصلہ دیا اور اسے اپنا کام ختم کرنے کا کہہ کر غائب ہو گیا۔ بابا کے بروقت پہنچنے پر اس کی جان بچ گئی تھی اور اسے کافی تقویت ملی تھی کہ بابا اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ بے فکر ہو کر قبرستان میں گھومنے لگا۔ جلد ہی اسے کافی بوسیدہ اور پھٹی پرانی قبر نظر آ گئی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر گڑیاں نکالی اور ایک ہاتھ سے ذرا سا گڑھا کھود کر انہیں اس میں دفنا کر مٹی ڈال دی۔ پھر اس پر بیٹھ کر بابا کا بتایا ہوا جاپ پڑھنے لگا۔ اس سارے عمل میں اسے 15 منٹ لگے۔ کام ختم کر کے وہ سیدھا گھر پہنچا۔ گھر کے افراد جوں کے تو سوئے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ منہ دھویا اور سیدھا بستر کی جانب بڑھ گیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایک انتہائی تاریک غار میں ہرمن ایک ٹانگ پر کھڑا تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں تشت تھا جس میں 7 عدد نوزائیدہ بچوں کے سر رکھے تھے۔ سروں سے نکلنے والے خون سے تشت لبالب بھرا ہوا تھا۔ گرو کے منہ سے عجیب و غریب الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ وقفے وقفے سے ایک ایک سر کو اپنے دانتوں سے بھنبوڑتا اور اس میں سے نکلنے والے بھیجے کو یوں کھاتا جیسے وہ اس کی مرغوب غذا ہو۔ اس نے بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد اپنا جاپ کھیتر پال شروع کر دیا تھا۔ آج اسے دوسرا روز تھا اور کل اسے ایک ایسی شکتی حاصل ہو جانے والی تھی جسے پا کر وہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو سکے گا۔ غار میں ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ غور سے دیکھنے پر ہی غار کے اندر کا منظر نظر آتا تھا۔ غار میں اس قدر خاموشی تھی کہ سوائے گرو کے نامانوس الفاظ کی بھنبھناہٹ کے اور کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ غار اندر سے کافی کشادہ تھا اور اس میں مزید غاروں کا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ابھی اسے کھڑے رہتے ہوئے تشت میں بھرے خون سے غسل بکھرنا تھا، جس کے بعد اس کا جاپ پورا ہو جاتا۔ غار کی خاموشی میں ایک جھماکا ہوا اور زمین سے ایک پتلا برآمد ہوا جس کے جسم میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ پتلے کے ہونٹ ہلے اور ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ گرو ہرمن، مہا گرو نے پوچھا ہے کہ تمہارا نیا چیلا کہاں تک اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے، کیونکہ لونا چماری اور کالا کوا مسلسل اس کے تعاقب میں ہے اور بھیس بدل بدل کر اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے سے روکے ہوئے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے مہا گرو سے پوچھا ہوا جاپ ادھورا چھوڑا تو تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے۔ پتلے نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ گرو ہرمن جو پتلے کو زمین سے نکلتے دیکھ کر ہی چونک گیا تھا، اس کی بات سن کر سہم گیا اور کہنے لگا، مہا گرو کو کہہ دو کہ نئے چیلے نے کام شروع کر دیا ہے اور کچھ ہی دنوں میں انہیں خوشخبری سنائی جائے گی۔ یہ سنتے ہی پتلا غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ہرمن نے دوبارہ جاپ شروع کر دیا اور بے چینی سے کل کا انتظار کرنے لگا۔ لجپال نے ہاتھ میں پکڑی بوسیدہ کتاب کا ورق الٹا اور اس میں سے ایک جاپ کے الفاظ یاد کر کے سامنے بیٹھے نسیم پر پڑھ کر پھونک دیے۔ نسیم کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں اڑتا جا رہا ہو اور تیز ہوا اس کے کپڑوں کو اس کے جسم سے علیحدہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ ایسا صرف چند سیکنڈوں کے لیے ہی محسوس ہوا۔ لجپال نے ایک صندوق میں سے لمبا چھرا نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا، آج رات تم نے اس کی مدد سے ایک بچے کو ذبح کر کے اس کا سر لے کر گرو ہرمن جو کہ اب تمہارے گرو ہیں انہی کے پاس جانا ہوگا۔ انہیں اندھیری غار میں ایک شکتی حاصل ہوگی جس سے تم بھی فائدہ اٹھاؤ گے۔
یہ گرو کا حکم ہے، اور خبردار، اگر تم نے انکار کیا تو اسی چھری سے تمہارا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ نسیم کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ تو جادو سیکھنے کے شوق میں بابا کے پاس آیا تھا۔ اس نے تو اسے قتل و غارت گری پر لگا دیا تھا۔ اس نے انکار کرنا چاہا، مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے الفاظ اس کے منہ میں گھٹ کر رہ گئے ہوں۔ اس نے چھرا بابا کے ہاتھ سے لیا اور اسے اپنے لباس میں چھپا کر جھوپڑی سے باہر نکل آیا۔ واپسی پر بابا نے اسے غار کا پتہ تفصیل سے سمجھا دیا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت ہوگا جب نسیم ہاتھ میں ایک تھیلا اٹھائے ہوئے تھا۔ تھیلے کا رنگ سیاہ تھا اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ نسیم نے موقع دیکھ کر ایک 7 سالہ بچے کو ورغلا کر تیز دھارے چھرے کی مدد سے ذبح کر دیا تھا اور اس کا سر دھڑ سے علیحدہ کر کے سیاہ تھیلے میں ڈال کر چھپا دیا تھا۔ گھر کے دیگر افراد اس کی ان سرگرمیوں سے لا علم تھے۔ اس نے اس طرح پلاننگ کی تھی کہ وہ باقاعدگی سے کالج بھی جا رہا تھا اور کسی کو شک بھی نہ ہونے دے رہا تھا۔ آسمان پر صرف تارے چمک رہے تھے، چاند غائب تھا، ہلکی ہلکی خنکی فضا میں چھائی ہوئی تھی۔ غار کی طرف جانے والا راستہ جھاڑ جھنکار سے اٹا پڑا تھا۔ جنگلی چوہے اور جھینگروں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ سیاہ رنگ کا پہاڑ اور اس میں بنا ہوا غار اسے اندھیرے میں یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے کوئی دیو منہ پھاڑے کھڑا ہو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا غار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں جھولنے والے تھیلے میں ایک ٹارچ بھی موجود تھی جو اس نے بے خیالی میں تھیلے میں ڈال دی تھی۔ اب اسے اندھیرے میں اس کی ضرورت پڑنے پر خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے ٹارچ ساتھ لا کر اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے ٹارچ تھیلے سے نکال کر روشن کی تو سامنے غار میں دور تلک روشنی پھیل گئی۔ روشنی کے حالے میں دور اسے ایک شخص ایک ٹانگ اٹھائے کھڑا نظر آیا جس نے ہاتھ میں ایک تشت پکڑا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ قریب پہنچ کر جیسے ہی رکا، اس شخص نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے گھورنا شروع کر دیا۔ نسیم نے جھانک کر تھال میں دیکھا تو اسے اس میں خون بھرا ہوا نظر آیا۔ ابھی وہ اس کا مقصد سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایک بھیانک آواز سنائی دی۔ جلدی کرو، یہ تشت میرے سر پر انڈیل دو اور اس تھیلے کو دور پھینک دو۔ نسیم نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا تھیلا دور پھینکا اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر دھرا تشت پکڑ کر اس کے سر پر انڈیل دیا۔ گاڑھا گاڑھا انسانی خون اس کے تمام جسم پر پھیل گیا اور وہ شخص زبان سے منہ پر پھیلا ہوا خون چاٹنے لگا۔ جیسے جیسے وہ خون چاٹتا گیا، اس کے سامنے پھیلے ہوئے غاروں میں سے طرح طرح کی آوازیں آنے لگیں، جیسے ہزاروں بدروہیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ نسیم نے ہاتھوں سے اپنے کانوں کو بند کر لیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ شور اس کے کانوں کے پردے پھاڑ کر نکل جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں یکدم غار میں خاموشی چھا گئی اور سامنے کھڑا شخص اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو پکڑ کر دبانے لگا۔ اس عمل سے اس کی زبان بار بار باہر نکلتی، لیکن وہ مسلسل اسے دہراتا رہا۔ کافی دیر تک ایسا کرنے سے اس نے نسیم کو اشارے سے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ نسیم کسی معمول کی طرح اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس شخص نے نسیم کا منہ دونوں ہاتھوں اور ایک انگلی کی مدد سے کھولا اور ایک منتر پڑھ کر اس کے منہ میں پھونک دیا۔ نسیم کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے جلتا ہوا کوئلہ اس کے منہ میں ڈال دیا ہو اور کوئلہ حرکت کرتا ہوا اس کے معدے میں اتر گیا ہو۔ جا، اب تیرے قبضے میں نے ایک بیر دے دیا ہے، اسے استعمال کر اور اپنی چھوٹی موٹی خواہشوں کو پورا کر۔ اس شخص کے یہ کہتے ہی یکدم جھماکا ہوا اور غار میں نسیم تنہا رہ گیا۔ نسیم کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کیسا بیر اس کے قبضے میں آیا ہے۔ یہی سوچتا ہوا وہ تھیلے کی جانب مڑا، مگر تھیلا غائب تھا۔ یہ دیکھ کر نسیم نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ گھر پہنچا تو سامنے ہی بابا اس کا منتظر تھا۔ رات کا وقت تھا، گھر میں خاموشی تھی اور سب چین کی نیند سو رہے تھے۔ اس نے بابا کو سب کچھ بتانا چاہا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، مہا گرو نے تمہیں اپنا ایک بیر دے دیا ہے، اب تم بے فکر ہو جاؤ اور اب تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق ہر چیز ملے گی جس کی تم خواہش رکھتے ہو، مگر خبردار، اپنے بیر سے کبھی ایسا کام لینے کی کوشش نہ کرنا جسے وہ پورا کرنے سے انکار کر دے۔ ایسا کرتے ہی تمہارا بیر تمہاری جان کا دشمن بن جائے گا اور پھر تمہیں اسے اپنی جان دے کر ہی لوٹانا ہوگا۔ بابا نے اسے تاکید کی۔ نسیم بابا کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اس نے وعدہ کیا اور بابا منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھنے لگا اور اس کے چہرے پر پھونک مار کر کہنے لگا، اچھا اب تم جلدی سے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے گھر کے کسی فرد کو تمہارے گھر سے غیر موجودگی کا پتہ چل جائے، اور میں تمہارا کل شام جھوپڑی میں انتظار کروں گا۔ کل تمہیں ایک اور کام کرنا ہے۔
یہ کہتے ہی بابا غائب ہو گیا۔ نسیم نے ادھر ادھر دیکھا، چاروں طرف خاموشی طاری تھی۔ اس نے آہستہ سے گھر کے دروازے کی کنڈی کھولی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اندر داخل ہو گیا۔ گرو ہرمن غار سے غائب ہوتے ہی سیدھا ایک جھیل پر پہنچا اور اس کے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، جس سے اس کے جسم پر لگا سارا خون صاف ہو گیا۔ گرو ہرمن نے آخر کار کھیتر پال حاصل کر لیا تھا۔ اب اس نے جلد از جلد دیگر جاب مکمل کروا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جانا چاہتا تھا۔ اب اسے جلد از جلد لجپال سے پیچھا چھڑوانا تھا، کیونکہ اب اس کا مزید زندہ رہنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ غسل سے فراغت کے بعد اس نے ایک منتر پڑھا اور سیدھا لجپال کی جھوپڑی کے سامنے پہنچ گیا۔ جھوپڑی کے اندر خاموشی طاری تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا پردہ اٹھا کر اندر جھانکا تو اسے لجپال گہری نیند سوتا نظر آیا۔ اس نے منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھ کر لجپال کی طرف اپنا دایاں ہاتھ جھٹکا تو اس میں سے بجلی کی لہریں نکل کر لجپال کے چہرے پر پڑی اور لجپال دیکھتے ہی دیکھتے یوں جلنے لگا جیسے سوکھی لکڑی پر پیٹرول چھڑک کر اس کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ چند ہی منٹوں میں وہاں راکھ کے سوا کچھ باقی نہ بچا تھا۔ اب تم نرک میں جاؤ، باقی کام میرا نیا چیلا کرے گا، یہ کہہ کر گرو ہرمن غائب ہو گیا۔ بھنڈاری کایا پلٹ کے بیر ہاتھ باندھے گرو ہرمن کے سامنے کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ کھیتر پال کا جاپ اس وقت گرو ہرمن مکمل کر کے انہیں قبضے میں کر چکا تھا۔ سنو، اب تم نے لجپال کے پاس جانے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ اسے میں ختم کر چکا ہوں۔ آئندہ سے میرا نیا چیلا نسیم ہے۔ ان قریب میں تمہیں اس کے پاس روانہ کروں گا۔ تم نے اسے کالی چٹانوں میں بنے ایک اندھیرے غار میں لے جانا ہے، جہاں وہ میرے لیے خاص جاپ مکمل کرے گا۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ تم لوگوں نے اسے غار کے باہر ہی چھوڑنا ہے، اندر جانے کی ہمت نہ کرنا، ورنہ پاتال کی گہرائیوں میں زندہ دفن ہو جاؤ گے۔ لونا چماری اور کالا کوا اس کے تعاقب میں ہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ دونوں کالے علم کے شہنشاہ ہیں۔ میں ان کو باخبر ہونے تک اپنا جاب مکمل کروا لینا چاہتا ہوں۔ صرف جلدی کی وجہ سے میں نے اپنے چیلے لجپال کو ختم کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر گرو ہرمن نے سامنے پڑی ایک بندر کی کھوپڑی کو ہاتھ میں اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ کھوپڑی دیوار پر لگتے ہی اسکرین کی طرح دیوار روشن ہو گئی۔ سامنے نسیم بستر پر لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ گرو اس کو بلانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نسیم نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نسیم، جلدی سے جھوپڑی میں پہنچو، گرو نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ نسیم ایک معمول کی طرح اٹھا اور باہر جانے والے راستے سے نکل گیا۔ رات کے 11 بجے کا وقت ہوگا۔ گھر میں افراد ہی کتنے تھے جنہیں اس کی فکر ہوتی؟ والدین دوسرے کمرے میں مہوے خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہ باہر نکل کر بابا کی جھوپڑی کی جانب بڑھ رہا تھا کہ راستے میں اسے کتے نظر آئے جو تیزی سے اس کی طرف لپکے، مگر قریب پہنچ کر اپنی دمیں دبا کر آہستہ آہستہ آوازیں نکالتے واپس بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر نسیم کو حیرت ہوئی۔ پھر یکدم اسے خیال آیا کہ اس کے قبضے میں تو ایک بیر ہے، کیوں نہ اس سے کام لیا جائے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے بابا کا بتایا ہوا منتر پڑھا تو ایک بری شکل کا انسان اس کے سامنے ظاہر ہو گیا، جس کے سر کے بال سرکنڈوں کی مانند کھڑے تھے اور اس کے منہ میں لمبے لمبے دانت ہونٹوں سے باہر کی جانب لٹک رہے تھے۔ ہاتھوں کے ناخن لمبائی کی وجہ سے مڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی پہلے تو نسیم ڈر گیا، لیکن یہ دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر سر جھکائے کھڑا ہے، تو اس نے اسے حکم دیا، فوراً بابا کی جھوپڑی میں پہنچا دو۔ یہ سنتے ہی اس نے نسیم کی طرف اپنا ہاتھ جھٹکا تو اس میں سے ایک پھوار سی نکل کر اس پر پڑی۔ اس کی سانس ایک لمحے کے لیے رکی اور یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ایسا صرف ایک لمحے کے لیے ہوا۔ دوسرے لمحے وہ بابا کی جھوپڑی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے سامنے کا پردہ ہاتھوں سے ہٹایا تو جھوپڑی میں ایک راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابھی وہ بابا کے متعلق سوچوں میں گم تھا کہ اچانک جھوپڑی میں دھواں سا گردش کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ ایک لنگوٹ باندھے بدصورت شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی خون کی بدبو سے نسیم کا ناک بند ہوا جا رہا تھا۔ اس نے باہر بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے اس کے جوتوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص اس سے مخاطب ہوا، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہارے مداری بابا کا گرو ہوں۔ میں نے اسے ایک ضروری کام سے بہت دور بھیج دیا ہے، اب تم مجھ سے جاپ کا سبق سیکھو گے۔ اس بدصورت شکل انسان نے اس کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر نسیم نے اطمینان کا سانس لیا اور کہنے لگا، بابا نے اسے آج یہاں پہنچنے کا کہا تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے،
میں تمہیں اپنے کام سے ایک ایسا جاب دے کر روانہ کرنا چاہتا ہوں جسے صرف تم ہی پورا کر سکتے ہو۔ اس جاب کے ذریعے جہاں میرا کام مکمل ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بے تحاشا دولت اور آسائشیں میسر ہوں گی، بابا نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا۔ نسیم کا دل بلیاں اچھلنے لگا، اس کی مراد بر آئی تھی۔ اس نے بابا سے کہا کہ وہ جلد از جلد اسے جاب بتائے تاکہ وہ اسے پورا کر کے فائدہ حاصل کر سکے۔ یہ سنتے ہی بابا نے اسے ایک جاب بتایا جس کا نام بھیدو دیوتا کا جاب تھا۔ اس کے مطابق اسے ایک پرانے کھنڈر میں رات کے وقت اس جاب کو مکمل کرنا تھا۔ اس نے تمام تفصیلات طے کر کے اس شخص سے اجازت لی اور گھر لوٹ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں دوسرے روز رات کے وقت اس جاب کو مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کھنڈرات کے متعلق اسے پتہ پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، اس لیے وہ بے فکر ہو کر گھر پہنچتے ہی سو گیا۔ کھنڈرات رات کے سناٹے میں کسی دیو کی مانند سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ہزاروں سال کی گردش لیل و نہار کے باعث ان کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں آوارہ بادل منڈلاتے پھر رہے تھے۔ چاند کبھی کبھی ان بادلوں کے پیچھے چھپتا تو پل بھر کے لیے چاروں طرف گھپ اندھیرا چھا جاتا۔ ستارے اپنی مدھم روشنی میں حیرت اور خوف سے زمین پر چلنے والی ایسی مخلوق کو دیکھ رہے تھے جس نے اپنے لمبے لمبے ہاتھوں میں ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ اس کا منہ چقندر کی طرح اور پاؤں اونٹ کے پاؤں کی طرح تھے۔ چہرے پر خباثت دور سے ہی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بچے کے جسم میں اپنا تیز دانت گاڑتی اور اس کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر اپنے حلق سے اتارتی جاتی۔ اس کی بانچھوں سے ٹپکنے والا خون راستے میں ایک لکیر کی صورت میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ رات کے اس سناٹے میں ایسا منظر دیکھ کر ایک مضبوط حوصلے کا انسان بھی لرز سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس بلا نے کھنڈرات کے اندر قدم رکھ دیے۔ کھنڈرات میں نحوست چھائی ہوئی تھی۔ سامنے کبھی بڑے گیٹ لگے ہوں گے مگر اب اس کے صرف نشان ہی باقی تھے۔ دونوں سائیڈوں پر ایک ایک پتھر کے کتے تراشے رکھے تھے۔ کتوں کی زبانیں منہ سے باہر لٹک رہی تھیں۔ اس عجیب و غریب مخلوق نے جیسے ہی کھنڈرات کے اندر قدم رکھے، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کہیں آس پاس کوئی انسان سانس لے رہا ہو۔ اس نے اپنی لمبی تھوتنی اوپر اٹھائی اور فضا میں کچھ سونگھنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھتی گئی۔ انسانی بو اس کی مکمل رہنمائی کر رہی تھی۔ کھنڈرات میں کمروں در کمروں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ لگتا تھا جیسے کسی صدی میں یہ کھنڈرات شاہی محل کا درجہ رکھتے ہوں گے۔ بو لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ سامنے کے ایک بڑے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ بو اسی کمرے سے آ رہی تھی اور اس کا احساس ہوتے ہی وہ اچھل کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ رات کا وقت ہوتے اور نسیم نے گھر کے افراد کے سوتے ہی باہر کی راہ لی اور تیز تیز قدم اٹھاتا شہر سے باہر نکل آیا۔ سامنے چٹیل میدان تھا اور آسمان پر کہیں کہیں آوارہ بادلوں کے ٹکڑے اڑتے پھر رہے تھے۔ نسیم نے منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھ کر پھونکا تو ایک کری الشکل انسان نمودار ہوا، جسے دیکھتے ہی نسیم نے اسے فوراً کھنڈرات میں پہنچانے کا حکم دیا۔ یہ سنتے ہی اس کری الشکل انسان نے اس پر ایک پھونک ماری جس سے ایک فوار سے نکل کر اس کے جسم پر پڑی تو چند لمحوں کے بعد نسیم نے خود کو تاریک کھنڈرات کے سامنے پایا۔ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ کسی جانور تک کے بولنے کی آواز نہ آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کرۂ ارض پر کوئی جاندار زندہ نہ بچا ہو۔ نسیم ایک لمحے کے لیے گھبرایا مگر یہ سوچ کر کہ بہت ساری دولت حاصل کرنے کے لیے اسے ہمت کرنا پڑے گی، اس نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کھنڈرات کے بڑے سے بیرونی دروازے کی سائیڈوں پر پتھر کے کتے آویزاں تھے جن کی لمبی زبانیں باہر لٹک رہی تھیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ سامنے کمروں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اس نے چاند کی روشنی میں ایک نسبتاً بڑے سے کمرے میں ایک کونے میں جگہ صاف کی اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ جاپ پڑھنے کے لیے اس نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں چاند کی روشنی بآسانی پہنچتی رہے۔ بھیرو دیوتا کا جاپ کرنے کے لیے اسے مسلسل 15 منٹ تک اپنی آنکھیں بند رکھنا تھی۔ ابھی اسے جاپ کرتے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی قوی الجثہ جانور زمین کو رونتا ہوا اس کھنڈرات کی جانب بڑھتا چلا آ رہا ہو۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن کچھ ہی دیر میں جب وہ بھاری آواز اس کے کمرے کے سامنے آ کر رکی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی دونوں آنکھوں کو کھول دیا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس کی رگوں میں خون جیسے منجمد ہو کر رہ گیا ہو۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس قدر بھیانک شکل کی مخلوق نہیں دیکھی تھی۔
اس پر نظر پڑتے ہی اس نے بھاگ کر سامنے موجود اینٹوں کے ڈھیر کو عبور کیا اور ایک اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس طرح بھاگتے بھاگتے وہ کمروں کے اندر بہت دور تک نکل گیا۔ اپنے پیچھے سے آنے والی خوفناک آوازیں اسے مسلسل تعقب کرتی سنائی دے رہی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے اس کی سانس پھول گئی۔ اس نے رک کر سانس درست کی۔ جیسے ہی وہ دوبارہ آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھانے لگا، اس کے سامنے ایک عورت کودی جس نے لمبا سا چوغا پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر بال نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ سر سے گنجی تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے لمبے دانت اس کی بدصورتی میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ اس کے کان لمبے اور ان میں بڑے بڑے سوراخ تھے۔ اس نے ہاتھ میں ایک تیز دھار کلہاڑی تھامی ہوئی تھی جس کی دھار اندھیرے میں بھی واضح چمک رہی تھی۔ کودتے ہی اس عورت نے ہاتھ گھما کر اس کی گردن پر کلہاڑی کا وار کرنا چاہا، مگر نسیم جھکائی دے کر اس کے وار کو ناکام بنا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے دوبارہ دانت کچکچاتے ہوئے ہاتھ گھمایا، مگر اس بار نسیم خود کا بچاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ کمرے سے باہر چھلانگ لگا چکا تھا۔ باہر نکلتے ہی اس نے سامنے موجود ایک لمبی راہداری میں دوڑ لگا دی۔ وہ عورت مسلسل ہاتھ میں موجود کلہاڑی لہراتی ہوئی اس کے تعاقب میں تھی۔ نسیم اندھا دھند بھاگتا ہوا راہداری پار کر گیا۔ سامنے ایک لمبا دالان تھا جس میں ایک کنواں نمایاں تھا۔ کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے گدھ اس کے باہر نکلتے ہی اپنے پر پھڑپڑاتے ہوئے تاریک فضا میں تحلیل ہو گئے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر ادھر ادھر دیکھا اور سامنے موجود ایک چھوٹا سا برآمدہ نظر آنے پر اس کی طرف دوڑا۔ برآمدے کی دوسری طرف اسے چاند کی روشنی میں دور تک پھیلے ہوئے کھیت صاف نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ برآمدے میں پہنچا، اسے اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ یہ دیکھ کر اس نے بھاگ کر اپنے سامنے موجود 4 فٹ اونچی کچی دیوار پر ہاتھ جماتے ہوئے باہر کھیتوں میں چھلانگ لگا دی۔ اگر ایک پل کی بھی اسے دیر ہو جاتی تو تیز دھار کلہاڑی اس کے کندھے کی ہڈی کو توڑتی ہوئی نکل جاتی۔ کھیتوں میں لگے ہوئے تازہ پانی کی وجہ سے اسے بھاگتے ہوئے کافی دقت ہو رہی تھی، مگر جان بچانے کی خاطر وہ مسلسل بھاگتا چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ یوں ہی بھاگتا چلا گیا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد اس نے پیچھے دیکھا تو کھنڈرات کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ اس کے جوتے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں من من کے ہو رہے تھے۔ اس نے رک کر جوتے اتارے اور انہیں صاف کر کے دوبارہ پہن لیا۔ دور سے اسے ایک کٹیا دکھائی دے رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اس طرف جانا مناسب خیال نہ کیا، مگر پھر کچھ سوچ کر اس کٹیا کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ کٹیا کے سامنے پہنچ گیا۔ کٹیا گھاس پھوس سے بنی ہوئی تھی اور اس کی دیوار کے ساتھ ایک مٹکا اور ایک مٹی کا آب خورا بھی رکھا ہوا تھا۔ بھاگتے ہوئے اس کی پیاس کی شدت بڑھ گئی تھی۔ اس نے نیچے بیٹھ کر آب خورا بھرا اور جی بھر کر پانی پیا اور سیراب ہو کر کٹیا کے دروازے کو ہاتھ سے دھکیلا۔ دروازہ یوں کھل گیا جیسے صرف اس کے چھونے کا منتظر ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک بارعب آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ آج تم ضرور آؤ گے۔ میں مجبور تھا کہ اس سے پہلے تم سے نہیں مل سکتا تھا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ طاغوتی طاقتوں کو پچھاڑنے کے لیے میں تمہیں ان سے بچاؤں۔ تم بری طرح طاغوتی طاقتوں کے شکنجے میں پھنس گئے ہو۔ اب بھی اگر تم نے واپسی کا راستہ اختیار نہ کیا تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں بھولے بھٹکے لوگوں کو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہوں۔ تم ایک نیک انسان ہو۔ تم نے دولت حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ بدی کا راستہ تھا۔ طاغوتی طاقتیں ازل سے ہی نوری طاقتوں سے برسر پیکار ہیں۔ یہ ایک چھڑی رکھ لو، اب باقی کام تم نے اپنی ہمت سے سر انجام دینا ہے۔ اس چھڑی کی مدد سے تم اس گروہ ہرمن شیطان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو جو تمہارے سہارے ابدی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری جان کے ساتھ ساتھ وہ دیگر معصوم انسانوں کی زندگی کا بھی دشمن بن جاتا۔ تم نے پرانے کھنڈرات میں سے بھاگ کر اپنی جان بچائی ہے، لیکن ابھی بھی موت کے سائے تمہارے گرد منڈلا رہے ہیں۔ اس کے سامنے موجود ایک باریش بزرگ نے ہاتھ میں پکڑی ایک چھڑی اسے دیتے ہوئے کہا۔ بزرگ کے ہاتھ سے چھڑی لیتے ہوئے نسیم نے ان بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور معافی مانگی کہ وہ راہ سے بھٹک گیا تھا اور بدی طاقتوں کے شکنجے میں پھنس گیا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر منہ ہی منہ میں منتر پڑھ کر پھونکا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے 2-3 بار ایسا کیا، مگر جب کچھ نمودار نہ ہوا تو اس بزرگ نے مسکرا کر اسے کہا، میری وجہ سے وہ بدی کی طاقتیں یہاں آنے سے جل جائیں گی، اس لیے انہیں مارنے کے لیے تمہیں کٹیا سے باہر جانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی نسیم نے باہر نکل کر منتر پھونکا تو فوراً وہی کری الشکل انسان ظاہر ہو گیا، جسے دیکھتے ہی نسیم نے چھڑی اس کی طرف گھما دی۔ چھڑی میں سے نارنجی رنگ کے شعلے نکل کر
اس کریو شکل انسان پر پڑے اور اس کا جسم پیٹرول لگی لکڑی کی مانند جلنے لگا۔ آگ میں جلتے ہوئے اس انسان نے ہزاروں مختلف روپ بدلے، کچھ ہی دیر میں وہاں راکھ کا ڈھیر رہ گیا۔ اس کے فوراً بعد سامنے کا رخ دھوئیں کا مرغولہ دکھائی دیا اور گھومتا ہوا آسمان کی طرف اٹھا اور گھومتا ہوا مشرق کی جانب بڑھ گیا۔ جتنی تیزی سے مرغولہ غائب ہوا تھا اتنی تیزی سے واپس بھی آ پہنچا، لیکن اب اس میں گرو ہرمن کی بھیانک شکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کی جگہ دو جلتے ہوئے کوئلے دہک رہے ہوں۔ بزرگ بھی آہستہ سے آن کر نسیم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ نسیم نے چھڑی والا ہاتھ اپنے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ مورکھ، تو نے یہ کیا کیا؟ اپنے ہی بیر کو یوں جلا دیا؟ تو جانتا نہیں کہ اس کے لیے تم کو دوبارہ جاپ کرنا ہوگا، اور تو نے کھنڈرات والا جاپ بھی ادھورا چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ تمہارے پیچھے لگنے والی چڑیل اصلی نہیں جادوئی کرشمہ تھی جس سے تم ڈر کر بھاگ آئے ہو۔ اس لیے واپس کھنڈرات لوٹ کر جاپ مکمل کرو اور جلد دوبارہ میرے پاس پہنچو تاکہ میں تمہیں بہت سی دولت دے سکوں۔ گرو آتے ہی اس پر برس پڑا۔ پہاڑ میں گئی تیری دولت اور تیرا جاپ، میں ابھی تجھے جہنم میں پہنچاتا ہوں۔ یہ کہہ کر نسیم نے جلدی سے چھڑی والا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اس سے پہلے کہ گرو ہرمن سنبھل کر اپنا بچاؤ کرتا، چھڑی میں سے نکلنے والی نارنجی شعاعیں تیزی سے نکل کر گرو کے چہرے پر پڑی۔ گرو ابھی منتر پڑھنے کے لیے منہ کھولنے ہی لگا تھا کہ پل بھر میں نارنجی شعاؤں نے اس کے چہرے کو بھسم کر دیا۔ گرو کے جلتے ہی نسیم کو ایک جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے دونوں ہاتھوں میں دبا کر مسل دیا ہو۔ پکڑ اتنی زوردار تھی کہ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا اور پل بھر میں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آنکھیں کھلتے ہی نسیم نے بزرگ کو اپنے چہرے پر جھکے دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بابا سے پوچھنے پر معلوم ہوا چونکہ اس پر جادوئی حصار قائم تھا، اس لیے اس شیطان کے مرتے ہی حصار بھی ختم ہونا تھا، اس لیے وقتی تکلیف ہوئی تھی، مگر اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم بالکل ٹھیک ہو، لہٰذا میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں صبح ہونے والی ہے، اس لیے اپنے گھر والوں کو خبر ہونے سے پہلے پہلے گھر پہنچ جاؤ۔ یہ کہہ کر بابا نے اسے آنکھیں بند کرنے کا کہا، اور آنکھیں بند ہوتے ہی اسے ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم ہوا پر تیرتا ہوا جا رہا ہو، اور پھر بابا کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو گھر کے دروازے پر پایا۔ بابا غائب ہو چکے تھے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھر میں داخل ہو کر وہ اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ موت کے منہ میں جا کر واپس زندگی کی طرف پلٹا تھا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور مطمئن ہو کر گہری نیند سو گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔